बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा जो है हमारा टॉपिक कुछ न्यू होता है और ऐसा होता है कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। आज भी जो है हमने टॉपिक जो है ऐसा रखा हुआ है कि मतलब इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प होगी। आज हम बात करेंगे डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ पर। आपके दांतों में जो जो बीमारियां हो जाती हैं, दांतों में जो एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, टूथ डीके हो जाता है और दांतों का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, कैसे आप बच सकते हैं, इंडिकेशंस क्या होती हैं कि उनको कैसे आप जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आज हमने दो माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी ही डेंटिस्ट्री है। इन लोगों ने जो है वो डेंटिस्ट्री के अंदर जो है मास्टर्स किया हुआ है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर सना नजमल मौजूद हैं और डॉक्टर शादिया भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग द डेंटल इश्यूज़ और डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल एबनॉर्मलिटीज़। मैं वार्मली वेलकम करूँगी डॉक्टर सना को। डॉक्टर शादिया भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ पर। इसके साथ साथ जो है दांतों का जो कलर डार्क हो जाता है और दांतों के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, किन वजूहात से होती हैं और कब वक्त ऐसा आ जाता है कि अब हमें ऑब्वियसली बात है ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जो है बेसिकली जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, एक तो वो है जो हमारे बायोजेनेटिकली कोई एबनॉर्मलिटी है। आपने देखोगे ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है फैमिली के अंदर अगर मदर फादर के भी फेसेस में कुछ एबनॉर्मलिटी है तो फिर वो बच्चों के अंदर, और उनके अगर 4 हैं तो 3 तो होती ही है, वो एक अलग डिफरेंट बात हो जाती है। और एक होती है जब हम ग्रोइंग एज में कोई ऐसी हैबिट को अपना लें, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों की बात होती रही हैबिट्स के ऊपर कि अगर हमारी हैबिट्स ही ख़राब होती हैं, बच्चे अगर मुँह में पेन ले रहे हैं, कुछ ना पेरेंट्स उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ से एबनॉर्मलिटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम उनको इनिशियली एज में बाय द एज ऑफ 6 और 5 जो है उसको कट डाउन कर दें, उन इश्यूज़ को कट डाउन कर दें। जैसे बच्चे थंब सकिंग करते हैं, अगर हम उनको किसी तरह जो है उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें और उनकी वो आदतें छुड़ा दें, तो वहाँ वो एबनॉर्मलिटी से बच जाते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग थोड़ी सी इग्नोरिंग सोसाइटी के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो ये होता है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई मसला नहीं है, तो वहाँ से जो है वो परमानेंट 6 साल की उम्र में अगर वो करना शुरू हुआ है और हमने नहीं रोका तो वो 12 साल की उम्र तक उसको वो इशू परमानेंट हो जाते हैं। एक तो इशू ये है। दूसरी बात, अगर आप डिस्कलरेशन की बात करें तो डिस्कलरेशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। यानी कि अगर हम कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जो कलर्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, कैंडीज़ हैं, इन चीज़ों की वजह से डिस्कलरेशन हो रही है। दूसरी चीज़ है हमारी ब्रशिंग हैबिट अगर अच्छी नहीं है तो भी डिस्कलरेशन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि हम डिफरेंट मतलब अब हमारी खुद की लाइफ स्टाइल इस तरह का है, हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं लाते जिससे हमारी जो रोज़मर्रा की जो हैबिट्स है उसमें हम लोग खुद ही इम्प्रूव करें। हमें ज़्यादा जो है वो मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़े, हम खुद ही उसको डील करके, हम खुद ही उसकी केयर करके, पान छालिया हो गया वो भी डिस्कलरेशन करा देता है। उसके बाद ग्रोइंग एज में अगर कैल्शियम डेफिशिएंट है तो वो भी डिस्कलरेशन करा देता है। इसके अलावा अगर आपने ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा ली है तो ऐसे बच्चों में भी, और बाकी डॉक्टर शाजिया आपको बताएंगी इस बारे में। वार्मली फॉर्मली वेलकम कहूँगी डॉक्टर शाजिया आपको अपने प्रोग्राम में। आपसे मैं पूछूंगी कि डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं। यू आर सीनियर प्रोफेसर हैं आप, इसके अलावा डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में भी एज अ डेंटिस्ट काम कर रही हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जो मेन, अब देखें 2D या फिर दांत सड़ जाना या ख़राब हो जाना, ये तो एवरीवन नोज़। अब हम कुछ नई बात करना चाहेंगे। हम डेंटिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं, पर राइट नाउ माई डोमेन इज़ दैट आई वांट टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू माई व्यूअर्स कि डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एमरजेंसी वाली कौन सी होती है जहां आप जाके आपको मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ ही आप जा सकते हैं। देखो, बात यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि हेल्थ इज़ एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज़ एक्चुअली नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, बल्कि फिजिकल आपकी वेलबींग, सोशल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, एडिटिव टू दैट आपकी एब्सेंस ऑफ डिजीज भी होती है। ठीक है, एक बंदा हेल्दी उस वक्त ही कहलाएगा जब वो हर तरह से हेल्दी होगा। बिल्कुल। अब जब बच्चों की बात हम करते हैं, एग्जैक्टली डॉक्टर सना ने जैसे कहा था कि हम इनिशियली अगर बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम गुड हैबिट्स अपना लें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे थंब सकिंग होती है, बच्चे इनिशियली थंब सकिंग करना शुरू कर देते हैं और लेटर ऑन उनके पैलेट डीप पैलेट्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्यूटनेस के तौर पे बच्चों को पैसिफायर दे दिया जाता है कि चुस्नी लेके बच्चे अच्छे लगते हैं।
تو کیوٹنس کے اس میں زمرے میں آ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بچہ بہت کیوٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے کس طرح کے پرابلمس ہو جاتے ہیں کہ آپ کا برڈ فیس ہو جاتا ہے, میل اکلوژنس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر لیٹر آن آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے. بالکل, میں اپنے ویورز کو یہی بات سمجھانا چاہوں گی جتنے لوگ ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک تو لائیو کال کے ذریعے میرے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. دوسرا اگین میں بتاؤں گی کہ جیسے ڈاکٹر شازیہ نے بتایا کہ یہ جو ہم بچوں کو فیڈرز دے دیتے ہیں بچپن میں اور ان کے دانت نہیں آئے ہوئے ہوتے, یہ سب سے بڑا مین ریزن ہوتا ہے کہ ان کے دانتوں کی جو ایک شیپ ہوتی ہے وہ پوری خراب ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ بچوں کے جب ڈیسیڈوس ٹوتھ آ جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں باٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم فلیورڈ ملک دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو, بہت ساری جگہوں پہ جامع شری ملا کے دیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رات میں بچہ جب سو رہا ہوتا ہے تو باٹل فیڈ کرا دیتے ہیں. مگر یہاں پہ مدر کو تھوڑی سی ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جب بچے کو, ظاہر سی بات ہے یو کی ناٹ اسٹاپ کہ بچے کو آپ فیڈ نہ دیں, بچے کو آپ ڈیفینیٹلی فیڈ دیں, مگر بعد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ململ کا کپڑا لپیٹ کے اور اس کو پانی سے صاف کرنا ہے, اس کا پیلٹ, اس کا میکوزا, اس کے دانت, تاکہ وہاں پہ کیریز یا کوئی اور انوملیز پروڈیوس نہ ہوں. ٹھیک ہے. وہ بچے جو گاؤں میں رہ رہے ہیں فار ایگزامپل, یا بورنگ واٹر پی رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی فل آف منرلز ہوتا ہے, فلورائڈ ایکسیس ہو جاتا ہے. تو ان بچوں کو جو نارملیز کی آپ بات کر رہی تھی, تو وہ ڈیولپمنٹل سٹیج میں فلوروسس ہو جاتی ہے. اب ناؤ واٹ از فلوروسس؟ فلوروسس ایکچولی آپ کے جو دانت ہوتے ہیں اس کی جو انیمل لیئر ہوتی ہے وہ ویکنڈ ہو جاتی ہے, آپ کی پٹنگ ہو جاتی ہے, آپ کی اسٹیننگ ہو جاتی ہے, موٹلڈ اپیئرنس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹل ایشو ہو جاتا ہے. تو obviously later on it cannot be treated کیونکہ وہ جینیٹکلی سمجھ لیں. پر ڈاکٹر شادیہ, لیٹ سپوز اف یو آر لائک یو پریکٹسنگ ایز اے ڈینٹسٹ, تو آپ نے بتایا جیسے اسٹیننگ ہو گئی بائی مطلب بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ماں باپ نے کیئر نہیں کیا, یا پھر تو جیسے انٹیریئر سائڈ جو لوگ ہیں ان کو تو ویسے بھی بیچاروں کو پینے کا پانی صاف مل جائے بڑی بات ہوتی ہے. تو اگر لیٹ سپوز کسی بھی بچے کا یا پھر کسی بھی ایڈلٹ کا اسٹیننگ ہو جاتا ہے دانتوں کے اندر, یا پھر دانتوں کے اندر جیسے اور ایبنارملٹیز ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کا کیا ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. پھر وہ ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر ایکسپینسو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر افورڈیبلٹی ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی چیز پریونٹ کر سکتے ہیں انیشیل سٹیجز کے اندر تو بہتر ہے کر لیں. کیوں؟ اس لیے لیٹر آن جیسے جیسے ڈیزیز پروگریس کرے گی آپ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے, ظاہر ہے ایڈوانس ہو جائے گی, اور ڈینٹسٹری ویسے بھی ایکسپینسو ہے. اوکے, تو obviously بات ہے. اس چیز سے روکنے کے لیے آپ انیشیل سٹیجز پہ اس کو روک لیں کہ اگر فار ایگزامپل وہاں پہ آپ کا فلورائڈ انٹیک بہت زیادہ ہے تو میک شیور کہ آپ بچے کو کم از کم بورنگ کا پانی یا ویل کا پانی نہ پلائیں, اس کے لیے الگ پانی کا مطلب بندوبست رکھیں. تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو سیف بھی کریں. ڈائٹ, کوالٹی آف ڈائٹ آلسو میٹر کرتی ہے, کیونکہ آپ بچے کو کیا فزی ڈرنکس بچے پی رہے ہوتے ہیں, اس کیسز میں بھی کیا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو اس کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ڈی منرلائزیشن آف دا انیمل سرفیس ہو جاتا ہے, لیٹر آن لیڈنگ ٹو ڈفرنٹ پرابلمس, کیریز ہو جائے گا, دانت انیشیل مطلب جتنے دن تک اس کو رہنا ہوتا ہے اورل کیویٹی میں اس کی بفور ٹائم شیڈنگ ہو گئی تو کیا ہوگا, پھر اگین میل اکلوژن. بالکل 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 صحیح آپ فرما رہی ہیں ڈاکٹر شادیہ کہ ہم لوگ دانت جو ہے نا, ہمیشہ میں بہت سارے ثنا کے ساتھ بھی شوز کرتی رہی ہوں ڈینٹل کیویٹیز پر, ڈینٹل ابنارملٹیز پر, ہم وائٹننگ پر بھی بات کرتے ہیں, پر ہمارے یہاں پر جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اگنور کی جاتی ہیں نا چیزیں وہ ہمارے دانت ہوتے ہیں. اب ہر ایک انسان کو جو ایک مطلب چھوٹا سے بچہ بھی ہوتا ہے یا بچی بھی ہوتی ہے تو اس کے اسکن پر اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پرومیننٹ ہوتی ہے تو وہ بڑا کانشیس ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے کہ بھئی میری اسکن, اگر بالوں کا بھی وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایبنارملٹی ہمارے جسم میں ہو رہی ہوتی ہے, درد کروا تو ہم جا کے ضرور. پر دانت ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب بس ہم لوگ اس کو اتنا اگنور کرتے اتنا جب وہ بالکل ختم ہونے کی اس میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کو نکالنا ہے تو پھر جا کے ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. میں نے بہت سارے اتنی بیوٹیفل لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ بڑے امپریسڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی سے, بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کو اتنا فیل نہیں ہو رہا ہوتا, بٹ کیونکہ ہماری نظر الگ ہوتی ہے تو ہماری نظر سے وہ بہت ڈفرینٹ لگ رہے ہوتے ہیں, اتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے, ہر چیز میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا ہر چیز اتنی ایکوریٹ ہوگی, سب کچھ ہوگی, لیکن اسپیشلی لیڈیز کو کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں ہمارے یہاں جو میل حضرات ہیں وہ تھوڑے لیس کانشیس ہیں بنسبت
خواتین کے, لیکن ہماری خواتین بھی جو ہیں وہ اتنا اگنور کرتی ہیں اس چیز کو, وہ ہائی لائٹس پہ کر دیں گی ایکسپینس, آپ بول رہے ہیں نا بالوں کے اوپر ایکسپینس کر لیں گی, اسکن پہ ایک اسپاٹ نکل آئے. ہم لوگ جب بچے ہوتے تھے تو ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ ہم 18-19 سال کے ہوتے ہیں تو ہمارے کوئی اگر پمپل ہو رہا ہے تو ہماری پیرنٹس ہمیں ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے تھے. 18-19 سال میں تو بولتے تھے بھائی ملتانی مٹی لگا لو, یہ لگا لو, ایسا تھا نا, ہم لوگ گھریلو ٹوٹکوں پہ چل جاتے تھے. بٹ آج کل میں دیکھتی ہوں 12 سال کی بچی کے بھی اگر منہ پہ دانا نکل آئے گا یا لڑکے کے بھی نکل آئے گا تو اس کے پیرنٹس بہت کانشیس ہیں, بٹ وہ اسکن کو لے کے کانشیس ہیں, ڈینٹسٹری یا ڈینٹل ایشوز کو لے کے بالکل کانشیس نہیں ہے. ان کی ہیبٹس اتنی خراب کر دیتے ہیں, بچپن میں اتنی ہیبٹس خراب کر دیتے ہیں کہ وہ ہیبٹس بہت پرماننٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ کیونکہ ہیبٹس خراب ہیں تو obviously آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر تھرو آؤٹ دی لائف ہی اس کو فالو کرے گا. بالکل ہم نے صحیح بات بتائی. دیکھیں ایک تو ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں لوگ ان کے دانت خراب ہوتے ہیں. دوسرا اگر آپ کے دانت خراب ہوں گے اور آپ پراپر طریقے سے آپ کھانے کو چیو نہیں کر پائیں گے, کھانا اچھے طریقے سے, تو obviously آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کے پارٹ ہی دو ہیں, آپ کا ایکسٹرنل اور انٹرنل. آپ جب شروع سے آپ کے دانت ہی ایکٹیو نہیں ہوں گے اچھے طریقے سے, آپ اس کو چبا کر اور ہضم نہیں کر پائیں گے تو آپ کے منرلز, کیلشیم, وائٹامنس ان سب کی بھی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب کتنے امپورٹنٹ ہے. جی میں کہتی ہوں کہ اورل کیویٹی از اے گیٹ وے ٹو یور گٹ, ٹھیک ہے نا. تو جتنا آپ اپنے اورل کیویٹی کو کلین رکھو گے, ہائیجین اس کی مینٹین کرو گے, آپ not letting enter the microorganism into your gut. Yeah, definitely. That makes you healthy. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ obviously بات ہے کہ ہم لوگ جب مطلب ایکسٹرنلی آپ کا جہاں سے شروع ہو رہا ہے ڈائجسٹ سسٹم وہیں پر آپ کی نارملٹی ہے تو آپ کا انٹرنل بھی ہوگا, انٹرنل سے پھر اور دوسرے ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر ثنا مجھے بتائیے گا جو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے وہ دانتوں کے لیے کیا ان کا رول ہے, کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ دیکھیں کیلشیم بیسیکلی ہماری بونس کو اسٹرانگ کرتا ہے, ہماری مسلس کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. تو اوور آل اگر کیلشیم ہی کم ہے تو ہماری بونس بھی اسٹرانگ نہیں ہوں گی. یہ تو ہر کسی کو یہ بات پتہ ہے. دیکھیے کیونکہ بونی مٹیریل سے آپ کے ٹیتھس بنے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کے ٹیتھ گروئنگ ایج میں اگر کیلشیم پراپر نہیں جا رہا ہے یا پھر اگر چائلڈ برتھ کے دوران مدر نے صحیح کیلشیم نہیں لیا ہے تو ایسے بچوں میں ڈاکٹر شازیہ بتائیں گی کہ اتنی کامنلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دانتوں میں پٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ان کے دانتوں میں ایک ایشو ہوتا ہے, میں آن ایئر تو نہیں بتا سکتی, لوگ چاہے سمجھ نہیں سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا براؤن مارکس ہوتے ہیں ٹیتھ کے اوپر اور کچھ چھوٹے چھوٹے ہولز ہوئے وہ ہوتے ہیں. یہ بہت ہی کامن ایشو ہے اور وہ بیسیکلی کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے, وائٹامن D3 کی بھی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ منرلائزیشن جو ہے نا دانت بننے کا جو عمل ہے وہی فالٹی ہو جاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے ڈاکٹر ثنا, بہت زیادہ اچھا آپ نے بتایا. ڈاکٹر شادیہ میں آپ سے بڑا بریفنگ میں اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ یہ جو کیلشیم کے بارے میں نے بتایا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور کیلشیم ڈیفیشنسی سے ہمیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ڈیفیشنسی ہو گئی تو ہڈیوں میں پرابلم ہو جائے گا, آپ کے جوڑوں میں درد ہو جائے گا. باقی دانتوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے بالکل یہ ایک بریک کی بعد آپ سے پوچھوں گی. ایک بریک کی جانب چلتے دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے کیلشیم کی کہ کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے آپ کی دانتوں کی ہیلتھ کے لیے. ہمارے ساتھ دو ماہر ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر ثنا اور ڈاکٹر شازیہ, اور یہ ہمیں بہت زیادہ ماہرانہ مشورے بھی دے رہے تھے کہ کس طرح جو ہے آپ ڈینٹل ہیلتھ کو پرولونگ مطلب اس کو پرسس کر سکتے ہیں, کس طرح آپ جو ہے اپنی ڈینٹل ہائیجین کو کیری کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جو کیلشیم ہے یہ میں نے جیسے بریک میں جانے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہماری بونس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, تو ہمارے ٹیتھ کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. بیسکلی جو دانت ہوتا ہے اس کے چاروں طرف ہمارا پیریڈونشیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا ایک بہت اہم حصہ بون ہے, ٹھیک. اور دانت جو ہیں آپ کے انسٹال ہوتے ہیں بون ہی کے اندر بیسکلی, ٹھیک ہے نا, اور وہی اس کو گرپ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اگر کسی شخص کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بون ہی ویک ہو گئی ہے, برٹل ہو گئی ہے یا اتنی طاقت نہیں رکھتی, تو وہ لیٹر آن آپ کے دانت ویک ہو جائیں گے, ظاہر ان کی کیا کہتے ہیں گرپ اوور دا ٹوتھ لوز ہو جائے گی, اور پھر ہمارے پاس موبلٹی کا ایشو ہونا ہو جائے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم عام الفاظ میں پائریا کے کیسز کہتے ہیں نا, جو پیریڈونٹل ڈیزیز ہوتی ہے, پیریڈونٹائٹس ہو جاتا ہے. اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ انیشلی دانت میں آپ کے جو پیریڈونشیم ہوتا ہے وہ دانت کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانت ہلکے ہلکے موبائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گریڈ 1 موبلٹی, گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں وہ اتنے زیادہ ہل رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود گر جاتے ہیں یا پھر اس قابل ہی نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ جا کے ایکسٹریکٹ کرا رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ان سب ڈیفیشنسیز کی وجہ سے کیونکہ آپ کا اسٹرکچر اراؤنڈ دا ٹوتھ ویک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے ٹوتھ کو ہولڈ ہی نہیں کر پا رہا جو کہ نیڈڈ ہے. اب میسٹیکیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں
تو ہم ٹھیک ٹھاک فورس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, گرائنڈنگ ہے, ٹھیک ہے, ٹیئرنگ ہے, تو وی آر ایکچولی اپلائنگ اے لاٹ آف فورس. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ باؤنڈریز, اور آپ کا بون اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو میسٹیکیٹری فورس ہیں وہ اس کو وتھ اسٹینڈ کر سکے. اور کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی بون ویک ہو جاتی ہے کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے, تو پھر آپ کے دانت جو ہیں وہ اس چیز کو اسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے, اور لیٹر آن پھر یہ ہوگا کہ وہ موبائل ہو جائے گا. ویری ٹرو. سنا مجھے ذرا آپ بتائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے آلریڈی کیلشیم سے بنا ہوتا ہے, پھر ڈیورنگ دی پریگنینسی وہ بھی آپ کو نا ڈینٹل ایشوز بہت ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, مطلب کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور ہماری خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو ایشوز ہونا, کیونکہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو پریگننسی میں. ایکچولی پریگننسی میں ایک تو کیلشیم ڈیفیشنسی کا بہت بڑا رول ہے. اگر کیلشیم انٹیک صحیح نہیں ہے مدر کی, تو وہ ظاہر سی بات ہے جو بیبی ہے اس میں بھی بہت کم ٹرانسمٹ کرے گا. جب ٹرانسمٹ ہی کم ہے تو اس کو اوور آل ڈیفیشنسیز ہوں گی. ڈینٹل تو ایک الگ ایک پارٹ ہو گیا, اس کو اوور آل باڈی میں ڈیفیشنسی ہوگی کیلشیم کی. دوسری بات یہ ہے کہ پریگننسی میں پیریڈونٹل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی گمس کی ڈیزیز تو اتنی کامن ہے, مطلب آپ اگر 90% وومنس کو دیکھیں گے جو پریگننٹ ہیں ان کو گمس کا ایشو ہوتا ہے, اور وہ اس کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں. وہ مطلب کیونکہ ان کا ایک اس وقت پریورٹی بہت چینج ہوتی ہے, تو وہ اس کو پریورٹی نہیں دے رہی ہوتی ہیں. یوزلی کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں نا کچھ ہارمونس, وومن کی باڈی میں کچھ ہارمونس بن رہے ہوتے ہیں. وہ ہارمونس کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گمس کے اوپر جا کے, اور وہیں پہ جا کے گمس جو ہے نا انفلیمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, یعنی گمس میں سوجن جس طرح بولتے ہیں نا, سوجن ہو رہی ہوتی ہے, ریڈنس آ رہی ہوتی ہے, بلیڈنگ گمس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. اگر اس دوران وہ اپنی کلیننگ ہیبٹس اچھی نہیں رکھیں گی, کیونکہ ہارمونس بھی ان پہ افیکٹ کر رہے ہیں ان کے گمس کے اوپر, اور ان کی کلیننگ ہیبٹ بھی صحیح نہیں ہے, تو دونوں چیزیں مل کے بہت زیادہ ڈسٹرکشن کریٹ کر دیتی ہیں آپ کے ماؤتھ کے اندر. اور ایسی وومنس کو یوزلی میں نے گم ڈیزیز میں دیکھا ہے, وہ 6 منتھ سے 9 منتھس کے دوران ہمارے پاس آتی ہیں, اور پھر آ کے ہم سے بولتی ہیں کہ مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا, مجھے اتنا درد ہے. انیشلی تھوڑا تھوڑا درد ہونا شروع ہوا تھا, میں نے اس کو اگنور کیا. 6 منتھ میں آنے کے بعد مجھے ایکسس ہو گیا, کیونکہ 6 منتھ تک جانے کے بعد وہ ہارمونس اتنے زیادہ بننے لگ جاتے ہیں. بیسیکلی وہ ہارمونس بیبی کو صحیح رکھنے کے لیے باڈی کے اندر نیچرلی گرو کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو اتنے زیادہ ہارمونس بن رہے ہیں اس کا اگر انیشلی 1 to 3 منتھس میں ان کو گمس میں کوئی ایشو آنا شروع ہوا ہے, تو جب لاسٹ اسٹیج ہوگی, لیٹر اسٹیج ہوگی, اس میں ان کو کتنا زیادہ پرابلم ہوگی. تو میں ایسی وومنس کو بولتی ہوں کہ جب وہ 3 سے 6 مہینے تک آئے نا, اس دوران جو ہے وہ اپنا ڈینٹل ایک دفعہ وزٹ ضرور کرا لیں, ایک دفعہ چیک ضرور کرا لیں کہ اس دوران, کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے پاس بہت ساری ایسی پیشنٹس آئی ہیں جو بالکل لاسٹ اسٹیج میں آئی ہیں اور اتنی سیویئر سویلنگس کے ساتھ آئی ہیں, اتنی سیویئر سویلنگس کے ساتھ کہ نہ ہم وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ان کا. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑا بہت کام کر بھی دیں گے, بڑی رسک ہوتی ہے, کام کر بھی دیں گے تو ہم ان کو اینٹی بایوٹک کوریج نہیں دے سکتے, بیکاز اگر اینٹی بایوٹک کوریج ہم نے ان کو لیبر سے پہلے دے دیا, یعنی ڈیلیوری سے پہلے اینٹی بایوٹکس دے دیے, تو اب جو ڈیلیوری کے بعد ان کو اینٹی بایوٹکس دینی ہے وہ افیکٹو نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ چیز وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں. obvious سی بات ہے. اور یہ اینٹی بایوٹک والا تو معاملہ ایسا ہے کہ پھر آپ کا, اور آپ ڈینٹسٹری میں تو دیتے ہیں سب سے زیادہ, یعنی کہ آپ 4th جنریشن کی دیتے ہیں, براڈ اسپیکٹرم دیتے ہیں, اور پھر جب اور آپ ریسٹرکٹیڈ بھی ہے نا, پریگننسی کے اندر ریسٹرکٹیڈ بھی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں دے ہی نہیں سکتے, بس یہ دے سکتے ہیں, یہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, دیٹس اٹ. تو ایسے اگر آپ آلریڈی ایک اس میں ہیں, یعنی آپ پریگننسی کے اسٹیج کے اندر ہیں, اور اب آپ جانے والے ڈیلیوری ٹائم کے اوپر, وہ یہ ایک بہت زیادہ اسٹریسفل کام ہے, اور اس سے پہلے آپ کو اگر ایسا کوئی ایشو ہو جائے تو وہاں پہ ہمیں بڑا دھیان رکھنا پڑا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. آپشنس بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. یہاں میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گی, وہ یہ کہ بیسکلی پیریڈونٹل ڈیزیزز جو پریگننسی کے دوران فیس کرتی ہیں پریگننٹ فیمیلس, تو اس کے اندر سینسٹیوٹی کا ایشو ہو جاتا ہے. اچھا, وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز بھی ہونا لگتی ہے, بیکاز دا اماؤنٹ آف انٹیک وچ دے آر ٹیکنگ ڈیورنگ پریگننسی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی بیلنسڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے بندے کی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ پیشنٹ اتنا کھا پی بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے, وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ ساری چیزوں کی وجہ سے اس کی انٹیک آف ڈائٹ اتنی بیلنس نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وائٹامنس ڈیفیشینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو پھر گم ڈیزیز جیسے آپ نے کہا ہے, تو اسکروی ہونے کے چانسز ہو, جس میں انفلیم گمز ہوتے ہیں, بلیڈنگ فرام دا گمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہم پریگننٹ وومن کو میڈیکل سائڈ والے بھی اور ہمارے پاس بھی جب وہ آتی ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں, CSC 1000 دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں کیلشیم پلس وائٹامن سی, تاکہ ہماری گم بھی جو ہے وہ ہیلدی رہے, پلس جو کیلشیم کے ایشوز ہیں وہ بھی درست ہو جائیں, کیونکہ اگر وہ دودھ نہیں اتنا لے پا رہی جتنا انہیں لینا چاہیے تو اس کو وہ کور کر سکیں. اور پھر ان کو سینسٹیوٹی کا جو ایشو ہے
وہ نہ ہو. تو بیسکلی ہم پھر وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہونے نہیں دیتے اور اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں اسی طرح کہ ہم ان کو کیلشیم کے بھی سپلیمنٹس دیتے ہیں اور وائٹامن سی بھی ایڈیٹیولی دیتے ہیں تاکہ ان کو یہ ایشوز نہیں ہوں ڈیورنگ پریگننسی اور پھر ان کے گمس اور ٹیتھ جو ہیں ہیلدی رہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو ہم کہیں گے پریونشن نا. آلریڈی آپ نے پریگننٹ ویمن کی آپ نے پوری ایک ہوتا ہے نا کہ اس کی 9 منتھ کی جو ایک سائیکل ہے اس میں آپ نے پورا وہ بتا دیا کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے, وائٹامنس کو اتنے اماؤنٹ میں لینا ہے, کیلشیم کو اتنے اماؤنٹ میں لینا ہے. اور وہی جیسے ڈاکٹر ثنا نے بتایا کہ جب پریگننسی میں درد کے ساتھ اور اتنے سویلنگ کے ساتھ آئیں گی خواتین تو ہم پھر کیا کریں گے, پھر ڈینٹسٹ بھی کیا کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی ٹریٹمنٹ کروا لیں. اور پریگننسی میں تو ویسے بھی آپ کے ہارمونل اتنی چینجز آ جاتی ہیں باڈی کے اندر. بیسیکلی نا پرولیکٹنگ ایک ہارمون ہوتا ہے جو بیسیکلی پروڈکشن تو ہوگی اس کی صحیح, انیشیل ٹائم سے پروڈکشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اسی سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کہ مطلب ہیں یا نہیں ہیں واٹس ایور. تو وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, وہ ڈائریکٹ گمس پہ جا کے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹ گمس پہ ایکٹ کرے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو بیئر کر لیتے ہیں, کچھ پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان میں امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اس کو بیئر کر لیتے ہیں. اور 90% میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے کہ ان کو گمس کا ایشو ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ پرولیکٹن جو ہے ڈائریکٹ جب گمس پہ ایکٹ کرتا ہے تو وہاں وہ سویلنگ گمس بھی کرائے گا. اب اگر کلیننگ اچھی نہیں ہے اس کی تو دونوں چیزیں مل کے ایک ساتھ ایکٹ کریں گی اور وہ ڈسٹرکشن کریٹ کریں گے. تو یہ بات جو ہے نا ہماری جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں ان کو میں سوچتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ جہاں وہ شوگر کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ ڈائبٹک ہیں یا نان ڈائبٹک ہیں یا یہ سب, یا ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ان سب کو کر رہی ہیں, تو ایک دفعہ ان کو یہ ضرور بولیں کہ اب وہ 3 to 6 منتھ کے درمیان جو ہے وہ ایک دفعہ ڈینٹل وزٹ ضرور کرا لیں, ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں, تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اگر ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بتا رہے تو ان کو ایک پریکاشنز پریونشنز بتائیں. کچھ ماؤتھ واشز ایسے ہیں جو یوزلی پریگننسی میں یوز کیے جاتے ہیں جی, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں وہ کریٹ کم ہوتے ہیں. پھر ان کو کلیننگ ہیبٹ میں کہتی ہوں 2 دفعہ نہیں 3 یا 4 دفعہ تو کریں ایٹ لیسٹ, تاکہ یہ کہ کیلکولس جو فارمیشن ہو رہی ہے بار بار کیلکولس بن رہا ہے. پھر ان کو وامٹنگ بھی ایک بڑا پارٹ ہے, جب آپ وامٹ کرتے ہیں تو کیونکہ ایسڈ واپس ریفلکس ہو رہا ہوتا ہے, ایسڈ واپس ریفلکس ہو رہا ہے وہ بھی ٹیتھ کو خراب کر رہا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ باقی ڈاکٹرس کو دکھا رہے ہیں, ڈائبٹک کو تو یوزلی لوگ دکھاتے ہی ہیں کہ بھائی ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے, اس کا گلوکوز کا ٹیسٹ بھی ضرور کرائیں گے. ایک دفعہ اگر آپ وزٹ ضرور کرا لیں تو یہ جو بعد میں آپ کو پرابلم ہوگی اس پرابلم سے آپ بچ جائیں گے. اچھا بالکل. یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی, جو ریفلیکس کی بات کی ہے ڈاکٹر ثنا نے, بالکل جب وامٹنگ ہوتی ہے بیسکلی وی آر ایکچولی کنٹرولنگ دا پی ایچ آف دا ماؤتھ. ٹھیک ہے, اس کو بیسک سے ہم نے ایسڈ کی طرف نہیں جانا, لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھی ڈائٹ, کوئی بھی ہیبٹ جو اس کے میڈیم کو چینج کرے اینڈ اس کو ایسیڈک سائڈ پہ لے جائے تو وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسیڈک ریفلکس جو ہوتا ہے لوگوں کو السر کے کیسز میں, یا وامٹنگ جو پریگننسی میں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو منہ میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے جو اندر کے جو سرفیسز آف دا ٹیتھ یا لنگول ہے یا پیلیٹل سرفیس ہے وہ اس کو ایروڈ کر دیتا ہے. ناؤ اگین جب ایروژن ہو جائے گی تو آپ کا جو انیمل لیئر ہے, وہ جو پروٹیکٹیو لیئر ہے, وہ وہاں سے ہٹ جائے. ڈاکٹر شادیہ یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے ایسیڈیٹی کی بات کی, پر ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز ممتاز. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے, چھوٹی. جی جی جی, جب وہ ہے نا 4 سال کی جب ہو گئی تھی, 4 سال کی تھی نا جی, 4 کی جب تھی تو اس کے بعد سے اس کے دانت میں کالے کالے سے وہ ہو رہے تھے, اور اب یہ وہ 7 کی ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتانے کہ کیوں ہو رہا ہے اس کے. اچھا جی, پہلے تو مجھے کسی نے کہا چاکلیٹ سے ہو رہا ہے, تو میں نے اس کی چاکلیٹ بھی بند کر دی. جی آپ کا بہت شکریہ کال کا. جی ڈاکٹر شادیہ. ہاں جی, اب یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان سے سوال کرنا ہے کہ 4 سال کی جب یہ بچی تھی تو اس کا ڈائٹ پیٹرن کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی ہیبٹس کیا تھی, کیا کھا رہی تھی, کیا پی رہی تھی, فزی ڈرنکس کا استعمال تو نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے, یہ سب دیکھنا ہے جس کی وجہ سے. اور یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹینز ان کو کہہ رہی ہیں بلیک دھبے, وہ انٹرنسک ہیں کہ ایکسٹرنسک ہیں. اگر ایکسٹرنسک ہیں یعنی صرف اوپر کی سرفیسز پہ, تو ڈیفینیٹلی شی شوڈ گو ٹو اے ڈینٹسٹ اینڈ گیٹ ہر اسکیلنگ کروا لے. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹینز غائب ہو جائیں گے. مگر انٹرنسک ہیں اس کے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس دورانیہ میں کیا بچی بیمار ہوئی تھی, کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں لے لی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ اسٹیننگ ہو گئی ہے, جس کو یہ دھبے کہہ رہی ہیں, یہ لائن کے فارم میں ہے. ٹائپ آف واٹر وچ دا چائلڈ واز یوزنگ, دس از واز ویری امپورٹنٹ. تو
یہاں پہ ان کی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون سی چیز ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ بچی نے استعمال کی ہے, کون سی دوائیں لی ہیں اگر لی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر جب ڈینٹسٹ کے پاس وہ جائیں گی تو وہ اس کو ڈائگنوز کرے گا کہ یہ اسٹینس کون سے ہیں, انٹرنسک ہیں کہ ایکسٹرنسک ہیں. اگر انٹرنسک ہے تو پھر وہ کرے گا کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جی obvious سی بات ہے کہ یہ پہلے ایک بار ڈینٹسٹ کو جا کے ان کو وزٹ کرنا چاہیے اور پراپر وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ ہو کیوں رہا ہے, کیوں کس وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے پتہ ہے تھوڑی سی سائیکی جو ہے تھوڑی سی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ لوگ وزٹ کریں ڈینٹسٹ کو ایٹ لیسٹ سال میں 2 دفعہ. ٹھیک ہے, یہ ہم ہمیشہ ہر پروگرام میں بڑا کہتے آئی ہوں, میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں, ثنا میرے ساتھ بہت پروگرامس کر چکی ہے آلریڈی. ہم لوگ ہر کسی سے یہی بات ہمیشہ ڈینٹسٹ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ ضروری نہیں ہے صرف آپ کے دانتوں میں جب کیڑا لگنے لگ جائے یا آپ کو درد ہو تبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے ریگارڈنگ جو ماؤتھ السرس ہے اس کے بارے میں, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے ڈینٹل کیویٹیز کی, ڈینٹل ایشوز کی, اور دانتوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر شازیہ سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو دانتوں کے اندر یا پھر ماؤتھ کے اندر السر ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ڈیفیشنسی, آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی, فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو گئی, ٹھیک ہے, یا پیٹ کی گرمی ہو گئی, ٹھیک ہے, یا السر ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہی اگین ہیبٹ اور ٹائپ کوالٹی آف فوڈ جو بچہ یا بڑے لے رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے منہ کے اندر السر پروڈیوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کیئر کرنا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو ڈسکنیکٹ کریں تاکہ السرز نہ پروڈیوس ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایسی ہیبٹس اپنے اندر پیدا کریں جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہ ہوں آپ کے منہ کے اندر جو کامنلی السرز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ماؤتھ واشز کا استعمال آپ نے رکھنا ہے, پراپر رنسنگ آف دا اورل کیوٹی آپ نے کرنی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے صبح تو سبھی برش کر رہے ہوتے ہیں مگر رات سونے سے پہلے برش عموماً رہ جاتا ہے, اس کے بعد ماؤتھ واش سے رنس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ نے ہیبٹ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی ان آرڈر ٹو پریونٹ دیز السرز ٹو ہیپن انٹو یور ماؤتھ. ٹھیک ہے, اوکے فائن. جی ڈاکٹر ثنا, آپ کچھ السرز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نا یہ بہت پرماننٹ ایشو ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو تو ہوتا ہے نا کہ ٹیمپرری کبھی ہو گیا, کبھی کوئی ایسی چیز کھا لی, کچھ ایسا ہو گیا, چیک بائٹنگ کر لی تو وہاں پہ تھوڑا سا دانتوں میں جب اسکن آ جاتی ہے, زبان آ جاتی ہے, تو وہاں پہ السر ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا پرماننٹ پرابلم ہوتا ہے, جیسے کوئی کسی کے گھر پہ گئے, کہیں کھانا کھا لیا, ڈنر کر لیا, ان کا اسپون یوز کر لیا, اس سے ہو گیا, کسی ریسٹورینٹ میں گئے, ایون تو وہ کتنا بھی کلین ہے, کچھ لوگوں کو بیسیکلی اس کو نا ہماری لینگویج میں ایپٹس السر بولتے ہیں, وہ بہت جلدی آ رہے ہوتے ہیں. ان کی یوزلی کمپلین ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں تو السر کا بچپن سے ہی پرابلم رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جب وہ ایٹنگ آؤٹ کریں یا کچھ کریں تو کانشیسلی کیا کریں, بیکاز ان کو بیسیکلی میٹل سے بھی الرجی ہو رہی ہوتی ہے. کسی بھی جگہ کا میٹل یوز کیا, ایون وہ کلین بھی ہے, اسٹرلائز بھی ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں کام کرتے بڑا ایشو ہو رہا ہوتا ہے ایسے پیشنٹس کو, کیونکہ ہم بھی میٹل انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ کو یوز کیا, اس کے فوراً السر ہو گیا, چھوٹی سی فلنگ کرانی بھی وہ آئے گا, اس کو السر ہو گیا. تو بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈینٹسٹ کا بھی بڑا خیال, اس کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے, اور جو پیشنٹ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی السر کی جو ہسٹری ہے کہ اسے کب کس ٹائم السر ہوا یا کس چیز کو یوز کرنے سے السر ہوا. تو میں نے دیکھا کچھ ایسے ہوتے ہیں پیشنٹ جو بہت کانشیس ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں خود آ کے کہ ہم ایسی جگہ پہ گئے تھے, وہاں پر ہوا, ایسے ہوا. تو اس میں ہمارا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے. ہم پہلے السر کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ٹچ کریں گے السر ہو جائے گا, پہلے السر کو ٹریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو میں کہتی ہوں کہ وہ تھوڑا سا خیال کیا کریں. ایک تو بہت زیادہ اسپائسی فوڈ نہ کھائیں, کیونکہ ان کو ویسے ہی السر کا پرابلم ہے, ان کو اسپائسی فوڈ کھائیں گے اس سے وہ ایگریویٹ ہو جائے گا السریشن. پھر یہ ہے کہ وہ اپنا آئرن مطلب فولک ایسڈ جو ہے اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں. جیسے ان کا فولک ایسڈ ڈاؤن ہوگا ان کو فوراً السریشن کا پرابلم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو بیسیکلی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑی میزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں, کہیں جائیں گے, کھائیں گے, ٹریول کریں گے, کچھ کریں گے, ان کو السر ہونا بہت ہی کامن ہو جاتا ہے. بیسیکلی ان کو چاہیے کہ وہ کچھ ماؤتھ واشز ہیں اس کو کچھ ٹائم تک یوز کریں, پھر کٹ ڈاؤن کریں, پھر یوز کریں, پھر کٹ ڈاؤن, یعنی بیچ میں تھوڑا گیپ دیں, پھر یوز کریں. ڈائلیوٹیڈ فارم میں یوز کریں, واٹر اس میں ایڈ کریں, بہت ایسیڈک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسیڈک ہوگا وہ بھی ان کو السریشن کرائے گا. ڈائلیوٹیڈ ہوگا اینٹی بیکٹیریل, تو وہ صرف ایک اینٹی بیکٹیریل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا. جتنی بیکٹیریل پروڈکشن ہوگی السریشن کو وہ بڑھا دے گی, تو بیکٹیریل پروڈکشن کو ہمیں وہاں کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اور یہاں پہ یہ کہ
آپ ایز اے پیشنٹ اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آپ کے الرجنس کون سے ہیں. ایوری بڈی شوڈ نو یور سیلف نا کہ آپ کے الرجن اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو خود ہی ڈسکنٹینیو کریں گے. اگین پریونشن, تو یہ ساری چیزیں جتنا پریونٹیولی آپ چیزوں کو مینیج کریں گے اتنا آپ ڈیزیز سے دور رہیں گے. آپ اس ڈیزیز کو ہونے ہی نہ دیں. دس از پرائمری پریونشن. اگر ڈیزیز ہو جائے گی تو پھر ایک وشس سرکل کریٹ ہو جائے گا ڈیفینیٹلی, تو وہ آپ وہاں تک پہنچائیں مت. انیشیلی آپ اپنے آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرا کیا چیز ہے جس سے مجھے الرجی ڈیولپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اپنا الرجن, تو پھر اس سے آپ نے اپنے آپ کو کس طرح بچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ پرابلم یا السرس کی یا جو بھی ایشوز ان کو ہو رہا ہے وہ ہونے ہی نہ دیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگائیں اور دیکھیں کہ واٹ از گڈ فار یو اینڈ واٹ از ناٹ. ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے پرائمری اور سیکنڈری پریونشن کی بات کی, تو ذرا اس کو بھی ایلیبریٹ کر کے بتا دیں کہ واٹ از دا پرائمری پریونشن, سیکنڈری اینڈ ٹرچری. 3 طرح کی پریونشن ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, تو یہ ہمارے ویورس کو بھی بتا دیں کہ کیا اس کی اہمیت ہے. دیکھیے پرائمری پریونشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیزیز ہونے ہی نہیں دینا, یعنی کوئی بھی ڈیزیز جو ہے اس کو آنے نہیں دینا ہے کسی بھی صورت. تو وہ سارے اقدامات جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیزیز پروسیس سٹارٹ ہی نہ ہو. ناؤ دس از پرائمری پریونشن. سیکنڈری پریونشن یہ ہے کہ انیشیل سٹیجز آف ڈیزیز ہو گئی ہے. اب آپ کو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ ہاں جی ڈیزیز ہو گئی ہے, آپ امیجیٹلی ڈینٹسٹ کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ یہ ڈیزیز ہو گئی ہے, آپ نے امیجیٹ اس کا ٹریٹمنٹ انیشیل سٹیج پہ آپ نے اس کو روک لیا. ناؤ دس از سیکنڈری پریونشن. ٹرشری پریونشن یہ ہے کہ آپ نے اگنور کیا کسی بھی وجہ سے اور وہ ڈیزیز پروگریس کر گئی, ٹھیک ہے. موبلٹی آئی تھی, انیشیل سینسٹیوٹی آئی تھی, یو ڈونٹ گو ٹو دا ڈاکٹر. اسکیلنگ نہیں کروائی آپ نے, وہاں پہ کیلکولس تھا, وہ تھوڑا پیریڈونشیم آپ کا افیکٹڈ ہوا, موبائل ہو گیا دانت, ابھی بھی آپ نے توجہ نہیں دی. پھر جب بہت زیادہ موبائل ہوا, ایشوز آنے لگے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ دانت جھولتے جھولتے گر بھی گیا. اب آپ جب گئے اس کے پاس تو ڈاکٹر نے کہا آپ تو دانت نکل گیا. اب جو آپ نے کیا یعنی ریہیبلیٹیشن کی نا, یعنی آپ یہاں پہ برج لگائیں گے یا امپلانٹ ڈالیں گے, واٹ ایور آپ جو بھی کام کریں گے, تو اب دس از ریہیبلیٹیشن, یعنی ٹرشری پریونشن کی کہ آگے کے جو دانت ہیں ان کو ایشوز نہ آئیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ریہیبلیٹیشن کا سٹیج ہوتا ہے دیٹ از ٹرشری پریونشن, کہ اب جو دانت میں جو پرابلم آنی تھی وہ آ گئی ہے, مگر اب آگے کے جو دانت بچے ہوئے ہیں جو ہیلدی ہیں ان کو کیسے سیو کرنا ہے, ہاں ان کو کیسے سیو کرنا ہے اور وہ اس ڈیزیز میں پروگریس نہ کرنا ہے. اچھا, اگر آپ نے امپلانٹ کی بات کی یا ڈینٹل کیویٹیز کی بات کی کہ ایک بار دانت نکل گیا, گر گیا, اب اس کے ساتھ جو دانت ہیں وہ بھی obviously بات ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک بار ایک اسپیس خالی ہو گیا تو اس کے ارد گرد جو دانت ہیں وہ بھی اب ڈیمیج ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت تو اگر آپ نے امپلانٹ نہیں کرایا تو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل, دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی دانت نکل جاتا ہے, ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے, تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ امیڈیٹلی اسپونٹک ایریا کو فل کرائیں, برج بنا دیں. اگر برج افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ڈینچر پہنیں, بٹ ڈو ناٹ لیٹ دس اوپن اسپیس پرسسٹ ایز اے اوپن اسپیس. کیوں؟ اس لیے کہ میزل ڈرفٹنگ آف دا ٹیتھ ہو جاتی ہے, دانت ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ جو میسٹیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, چبا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے دانت ہیں وہ فورسز لے رہے ہوتے ہیں نا گرائنڈنگ کے. اب کیا ہو رہا ہے, وہ ہڈی آ گئی ہے بیسکلی. ناؤ ایوری فورس از ڈسیمینیٹڈ ویئر آن ٹو دا بون. اب بون کیا ہوگا, وہاں سے ریزارب ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بہت دنوں تک ڈینچر نہیں پہنتے یا ان کے دانت وہاں سے غائب, تو رج میں ایک کریٹر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اسی لیے بن جاتا ہے کیونکہ کانسٹنٹلی جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور میسٹیکیٹری فورسز بون کے اوپر جب ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس بون کو ریزارب کر دیتی ہے. اب جو بون کو ریزارب ہو جاتی ہے, جو آپ کی جو مینڈیبل کی ہڈی ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. جب چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو obviously وہ مور ٹورڈز فریکچر جائے گی نا. اب اس کی جو ٹینڈنسی ہے ٹو وithstand the forces وہ کم ہوتی جا رہی ہے ود ٹائم. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا دانت نکلے تو فوراً اس کی ٹریٹمنٹ لیں. آپ ڈینچر لگا سکتے ہیں افورڈیبلٹی کے اکارڈنگلی, تو ڈینچر پہنے, نہیں تو برج بنوا لیں. اگر برج اس سے بھی اچھی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں دین گو فار امپلانٹ. ڈاکٹر ثنا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اگر دیکھیں ایک دانت جو ہے نا بیسیکلی وہ دوسرے دانت کے ساتھ اسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ ہم ایک دانت کو ریموو کر دیتے ہیں, کسی وجہ سے وہ ایک دانت نکل گیا ہے, مطلب موبلٹی آ گئی یا وہ کیریس ہو گیا تھا, اتنا کیریس ہو گیا کہ وہاں ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے, اس کو دوبارہ ریبلڈ نہیں کر سکے, تو وہاں پہ الٹیمیٹلی ہمیں وہ دانت نکالنا
پڑ جاتا ہے, جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے ٹوتھ کی, جہاں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب بچ نہیں سکتا. ایک دانت نکالنے سے جو باقی کے سارے دانت ہیں وہ لوزن ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ بڑا کامن ہے, اور یہ چیز پیشنٹ بالکل فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس دانت, اور میں نے دیکھا کچھ ایسی کمیونٹی ہوتی جن میں بڑا کامنلی آپ نے سنا ہوگا کہ دانت میں تھوڑا سا بھی درد ہے بس نکال دو, یہ درد ہے نکال دو, اور وہ اتنا ینگ ہوگا پیشنٹ آئے گا, وہ اس کی عمر ہوگی کوئی 26 سے 27 سال, اور اس کے پیچھے کے سارے دانت نکلے ہوئے ہیں, اور اس کو اس وقت ایسا فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ میرے لیے. لیکن جہاں وہ 30-35 کو ٹرن کرتا ہے, وہاں وہ دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے ہی دانت ہلنے لگ گئے, اور وہ آئے گا اس کمپلین کے ساتھ کہ میرے سارے دانت ہل رہے ہیں. تو ہم کو یہ بول رہے تھے کہ جب انیشلی تم نے دانت نکالا تھا تو اس کو اتنے عرصے چھوڑا کیوں؟ چھوڑنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا. اب پیشنٹ کی تھوڑی سائیکالوجی ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اس کو کنوینس اس لیے کر رہے ہیں, اس کو سمجھا اس لیے رہے ہیں بیکاز آف دا پاکٹ, بیکاز آف دا منی. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم اپنی پاکٹ اور منی کے لیے آپ کو نہیں سمجھا رہے, ہم آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں because you are a doctor, you are a healthcare provider, you will give the proper information to the patient. obviously بات ہے سائیکی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک سچی بات بتاؤں, ہمارے یہاں پر مال پریکٹس بھی بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ ہے نا, کچھ ڈاکٹرز واقعی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. میں لٹرلی لائیو بتاؤں گی کہ جان بوجھ کے لوگوں کو ایکسٹرا میڈیکیشنز دینا, ایکسٹرا پروسیجرز کرنا, ایکسٹرا جو ہے ان کو مطلب ایک ہوتا ہے ٹیز کرنے والی بات ہوتی ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اوور آل کمیونٹی سے بن جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بیچارہ پیشنٹ, اب جیسے آپ ہیں یا آپ ہیں, ایک آنیسٹ ایڈوائس بھی تو نہیں سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بزنس ہے, ان کے کچھ پیسوں کا. اب یہ ہوتا ہے نا, اگر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا یہ دانت اب نکل گیا ہے, اب ہم اس کو امپلانٹ کرتے ہیں, ہم اس کو برج کرتے ہیں, یا کچھ نہیں تو ہم اس کو ایک ڈینچری لگا دیتے ہیں, کچھ اس طرح کر دیتے ہیں, تو وہ یہ سوچے گا کہ پہلے امپلانٹ میں تھے مور ایکسپینسو, پھر تھوڑا لیس ایکسپینسو. اب ان کو جب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تو انہوں نے بالکل ہی لیس ایکسپینسو پہ چلے گئے. مطلب میں اگر آیا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ کرا کے جاؤں. تو وہ یہ سائیکالوجی ہے نا, اور یہ اس میں غلطی ان کی نہیں ہے, غلطی ہماری, مطلب مجھے لگتا ہے ہماری کمیونٹی کی بھی غلطی ہے, اور کمیونٹی کی بھی نہیں ہے. ڈاکٹر ثنا, دا پرابلم از دیٹ جو لوگ یہ لوز بنا رہے ہیں, لو انفورس کروا رہے ہیں, اور جو ہمارے پرائمورڈیل لیول پر لوگ کیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی غلطی ہے. آپ لوگ جب یہ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی ایون کنسلٹنٹ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ ایکسٹرا میڈیکیشنز لکھ رہے ہیں, یا پھر آپ وہ ایکسٹرا پروسیجرز کر رہے ہیں, یا پھر کچھ بھی ایسا ایکسٹرا کر رہے ہیں, یا پھر کوئی کسی نے جو ہے وہ ایکسٹرا یعنی کہ آپ کا جہاں کانٹرا انڈیکیشن تھی وہاں بھی آپریشن کر دیا, آپ اس کو بھی آپ نہیں پکڑ رہے ہو, نہیں تو پھر آبویس یہ بات ہے کہ آپ کا ٹرسٹ لیول کہاں ہوگا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ایپٹس السر جیسے جن لوگوں کو نارملی السر رہتا ہے, میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو بھی ٹریٹ مطلب ایک نارمل پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے وہ ٹریٹمنٹ تو کرا لیا, فلنگ تو اس نے کرا لی, برج تو اس نے لگوا لیا, اس کے بعد جس پرابلم کو وہ فیس کر رہا ہے, جس پرابلم میں وہ پڑ گیا ہے, اس پرابلم کو بیسیکلی ہمیں وہ جو انیشیل پرابلم ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے, اور پھر باقی چیزیں آ جاتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے نا, یو ریموو دا کاز, واٹ از ایکچولی اس کی کمپلین ریموو ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, میرے پاس وقت بہت کم ہے, مختصر سے آپ لوگوں سے میسج لوں گی, اور اپنے ویورس کو یہی بتاؤں گی کہ آپ پلیز پریونشن پر ایمفیسائز کریں کہ پریونشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ always says that prevention is better than cure. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو, اور ثنا آپ سے میسج لوں گی. میں اس میں یہ کہوں گی کہ اپنی دانتوں کا خیال رکھیں, اور ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ایئر, تاکہ آپ پرائمری پریونشن کر سکیں, آپ ڈیزیز کو ہونے نہ دیں, بیکاز اسمائل از دا بیسٹ. جی سر, میں یہی کہوں گی کہ آج کا شو جو ہے وہ پریونشن پہ تھا, تو فرسٹ پریونشن آپ کریں. آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. دوسری چیز, سلیکشن آف اے پرسن از ویری امپورٹنٹ. بالکل بالکل, سلیکشن آف اے رائٹ پرسن از ویری امپورٹنٹ. آپ پہلے یہ دیکھیں آپ اس کے پاس جا رہے ہیں وہ کتنا رائٹ اور کتنا رانگ ہے, وہ آپ خود